9 में ये शक मौजूद है कि कोई भी मेंबर 3 दिन के अंदर अंदर नोटिस के दे के वो रेजोल्यूशन लाके उस 120 दिन के ऑर्डिनेंस को भी रोक सकता है। वो 120 दिन उसके पूरे नहीं होते और वो गैर फाल हो जाता है। तो पैरालाइज करना, पार्लियामान को बेतौकीर करना, दोनों हाउसेस को अखाड़ा बना के रखना, ये तो हमने माजी में देखा अपोजिशन करती है। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल इसकी बरक्स है। अफसोस से मैं कहूंगी 100 दिन गुजर गए हैं, उस पर सब ने अपना अपना रद्द अमल और व्यू दे दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन इन 100 दिनों में इन्होंने गवर्नर हाउस गिराने, दीवारें गिरानी, भैंसें बेचनी, मुर्गी अंडे, ये सारी बात कर ली। इनका सिर्फ इंटरेस्ट ऑप्टिक्स मैनेजमेंट है, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट है और मीडिया मैनेजमेंट है, जिसमें बहुत सारे हमारे एंकर दोस्तों की भी के लब सील कर दिए गए हैं। तो ये जो तर्ज अमल जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, आइन, कानून, जमहूर, सारे इंस्टीट्यूशंस, मुंतखब इदारों की जो नफी कर रहे हैं, इस पर हमारा सख्त रद्द अमल है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मोहतरमा शहीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बहुत पुरानी और तवील स्ट्रगल है, जिसकी बुनियाद पर ये जमहूरियत और इनकी तसलसल के लिए हमने बड़े कड़वे घूंट पिए। बाबर साहब आपको बताएंगे कि इस इलेक्शन, जिसे हम सिलेक्शन कहते हैं, जिसको हमने कबूल किया 2013 की तरह भी हमने कबूल किया कि ये सिस्टम के लिए बेहतर है, अवाम के लिए बेहतर है कि हम फलाह बहबूद का काम करें और कानून साजी लेकर आए, फाल बनाए इदारों को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने सेनेट में भी देखा होगा, आप लोग सब गहरी नजर रखते हैं, आपने देखा होगा किस तरह उन दोनों हाउसेस को चलाने की जिम्मेदारी से बिल्कुल दस्तबरदार हैं और कहते हैं वहां गाली गलोच, वहां तनकीद, ऑपोजिशन को निशाना बनाया जाता है और जो कमेटियों का काम है, जो पार्लियामान का काम है, उससे बिल्कुल हाथ उठा लिए गए हैं। और फिर वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब हम प्रेसिडेंट के जरिए ऑर्डिनेंस के लेके हुक्मरानी करेंगे। तो इस किस्म की हुक्मरानी को हम रद्द करते हैं और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं हमारी मजबूत ऑपोजिशन है सेनेट में। नंबर्स इतने हैं कि हम जब चाहें इनके ऑर्डिनेंस को, शायद वो रूल्स पढ़ नहीं सके हैं, शायद देख लें क्या कानून साजी हुई है। तो कानून साजी इस तरह नहीं होगी, पार्लियामान के जरिए होगी। और अगर हम पर बुलडोज की गई कोई भी इस किस्म की तरीक़ेकार या कोई भी कानून, तो हम उसका वाज़ेह रद्द अमल देंगे, दोनों हाउसेज में देंगे, लेकिन एक में तो हमारी अक्सरियत है और उससे रेजोल्यूशन की बात कर। दूसरी बात जो मुस्तकिल हाउसेज में चलती रही वो ये कि जो इस वक्त इक्तिसादी हालात हैं मुल्क के, बुरहानी हैं। आप देख लें कि इनके इंटरनल जो खलीज है काबीना में, वो सामने आ चुका है। इंटरनल खलीज आना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, इस तरह मुल्क में ये बातें होनी नहीं चाहिए। 105 दिन में वैसे इन्होंने कोई कानून पास नहीं किया सिवाय मनी बिल के, और उसमें भी इनकी खलीज और दरारें सामने आ गई हैं। बेयकीनी और इश्तियाल बढ़ गया है, क्योंकि डॉलर जिस रेट पर पहुंचा है उससे तो लोगों की जमा पूंजी, मंडियां सब बुरहानी कैफियत में हैं। अभी भी ये शेयर नहीं कर रहे हैं, जो बार बार पार्लियामान में इनसे पूछा गया है कि आप दूसरे ममालिक से कर्जे लेने की कशकोल लेके निकले हैं, ट्रिप पे ट्रिप लगा रहे हैं। ठीक है, आपको मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है, इक्तिसादी इस्तेहकाम लाना है, हम तो इस बात को समझते हैं, हुकूमतें चलाई हैं। लेकिन इन तेल की कीमतों, अब ये जो तेल की कीमतें आई हैं उसके भी जो नीचे आई हैं उसके भी समरात पास नहीं हुए अवाम को। और इन्होंने एक दफा शराइत जिनसे ये कर्जे लिए जा रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर ये कर्जे लिए जा रहे हैं, पार्लियामान में शेयर नहीं किए हैं। दोस्त ममालिक से कहते हैं कि हमने कर्जे लिए हैं, तो आपने वो शेयर नहीं किए। कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर में यकीन नहीं रखते, लेकिन वो अपने जहाजों में जाते हैं, जहाजों में आते हैं,
8 گاڑیاں جا رہی ہیں. ابھی لندن میں بھی یہ خبر آئی ہے ہمیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت, یہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں اور روز ٹاک شو میں ہوں گی. میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ یہ جو گزارش ہم نے کی تھی کہ آپ پارلیمان کے ذریعے چلائیں, ملک کو کمیٹیاں بنائیں, فعال بنائیں, قانون سازی کریں, شیئر کریں. اکنامک چارٹر کی بات کی جاتی ہے, شیئر کریں کہ آپ کی وہ شرائط کیا ہیں, لیکن آج تک وہ شرائط شیئر نہیں ہوئی ہیں. ایک منسٹر کہتے ہیں ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, دوسرے دن اگلے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے, خارجہ وزیر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. پھر کھلا تضاد سامنے نظر آ رہا ہے, کھلا تضاد نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں میں نے خبروں میں پڑھا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ بینک جب ڈالر کی قیمت کو مینج کرتا ہے تو وہ مینج فلوٹ ہوتا ہے. مینج فلوٹ سب کو معلوم ہے, سارے پرائیویٹ بینکس کے ٹریجری کو فون جاتے ہیں. جب پچھلی حکومت میں ایک دن کے لیے ڈالر کی قیمت تجاوز کر گئی تھی تو ایک ہنگامہ آ گیا تھا. اس وقت PTI نے کہا تھا کہ یہ شفافیت فوراً لے کے آئیں. تو اس کا کیا بنا؟ اب جو یہ ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے بتائیں ہمیں. اگر انہوں نے IMF پروگرام لانا ہے, اگر ملک کو کڑوی گولی کھانی ہے, عوام کے چولہے نہیں جل رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. لیکن ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا. پارلیمان کو بالکل غیر فعال اور غیر ضروری سمجھا گیا ہے. یہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف, ایک آمریت کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اب واضح طور پر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. دوسری جو مختصر میں بات کروں گی یہ احتساب کے حوالے سے کہ لبادے میں جو ایک آمرانہ طرز سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی بنائیں گے, ہم یہ بھی کریں گے, وچ ہنٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا. تو آپ بتائیں کہ یہ 2 قوانین کیوں ہیں؟ یہ ہمارے لاڈلے انوکھے نہیں ہیں. زلفی بخاری جیسے لوگ جو ڈیول نیشنلٹی لے کے بیٹھے ان کا آپ بتائیے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کیسے مشکوک طریقے سے فارغ کر دیا جاتا ہے راتوں رات, کہ مشکل سوال اس نے کر دیے, کہیں تکرار ہو گئی. تو سوال پوچھنے کا کلچر پر بھی یہ اب لوگوں کو اس طرح فارغ کر رہے ہیں. اور عدالتوں نے بھی کہا ہے ماضی میں کہ اس طرح آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں کام کر سکتے, اس طرح آپ حکمرانی نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ جو یہ وچ ہنٹ کر رہے ہیں اور یہ 2 قوانین احتساب, 2 عدالتیں چل رہی ہیں, 2 قوانین ہیں احتساب کے لیے, تو وہ بھی ہمیں نامنظور ہے. اور بہت سی باتیں ہیں جو اس حکومت نے اس وقت پاکستان کو جس نہج پہ لے جائیں, افسوس سے میں کہوں گی لے آئے ہیں کہ برہانی کیفیت میں. آپ دیکھیں آپ کے ریجن میں کیا سچویشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا سچویشن ہے. آج کچھ نیچے ہے پھر کل اوپر ہے. تو ان خطرناک حالات میں بجائے اس کے کہ ملک کو مشکلوں سے نکالیں, یہ حکومت جو ہے واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم تو اور خلیج بڑھائیں گے, ہم اور تقسیم کریں گے اور ہم آمرانہ طرز سے آگے چلیں گے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ بخاری صاحب بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں. شکریہ. محترمہ شریف صاحبہ نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں کہ گورننس کے حوالے سے, تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی انکمپٹنس اور یہ انکیپیبل ہے اور اگنورنس آف لا ہے ان کے پاس. اگر پرائم منسٹر جو پارلیمان کے ذریعے منتخب ہوتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہ لیجسلیشن یا قانون سازی آئین کے مطابق کیسے ہوتی ہے, تو اس سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں جب غیر جمہوری دور ہوتے تھے تو پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے حکمرانی ہوتی تھی. شاید یہ کہنا چاہتے تھے کہ پریزیڈنشل آرڈر کی جگہ انہوں نے آرڈیننس کہہ دیا. اگر ان کو آئین کا علم ہوتا تو ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی کہ آرڈیننس 120 دن کے لیے ہے اور پھر وہ ڈس اپروو بھی ہاؤس کر سکتا ہے, اس کو ادھر ہاؤس اس کو ڈس اپروو کر. اب آرٹیکل 89 کہتا کیا ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں آرڈیننس آ سکتا ہے. یہ کلی طور پہ اختیار پرائم منسٹر کا نہیں کہ وہ ایڈوائز کرے آرڈیننس کے لیے. یہ تب ہے کہ جب پارلیمان کا ایک بھی ہاؤس
ان سیشن نہ ہو اور کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو جائے, کوئی ریکوائرمنٹس ایسی آ جائیں کہ سیشن نہ نیشنل اسمبلی کا ہو رہا ہے نہ سینٹ کا ہو رہا ہے اور ان ایکسیجنسی آپ آرڈیننس لے کے آئیں, لیکن نارمل پروسیجر پارلیمان کا تو یہ قطن نہیں ہے, نہ یہ منشا آئین کی ہے. یہ ایکسیپشنل کلاز آرٹیکل جو ہے آئین کا دیا ہوا ہے, ان سرکمسٹانسز میں آرڈیننس آ سکتا ہے. تو آرڈیننس کے ذریعے نہ تو آپ گورننس کر سکتے ہیں. ایوب خان پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے حکومت کرتا رہا, مارشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا, ضیاء الحق پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا, مارشل ریگولیشنز کے ذریعے کرتا رہا, اور جنرل مشرف بھی 2002 تک جب تک پارلیمان وجود میں نہیں آئی تو پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی احساس نہیں کہ آج پارلیمان موجود ہے, عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں, اور جیسے میرے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ سلیکٹ وزیر اعظم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں, اس کی ٹیم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اس کو ہم رجسٹ کریں گے. وہ لا کے تو دیکھیں آرڈیننس کوئی بھی, ہم ہاؤس کو ریکوزیشن بھی کریں گے اور امیڈیٹلی ان آرڈیننسز کو ڈس اپروو بھی کریں گے. ایسے گورننس نہیں ہوتی. اور دوسری بات امپورٹنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 61F کی بہت بات ہوتی رہی ہے, کل سپریم کورٹ نے کسی وزیر کے بارے میں بھی کہا. تو آرٹیکل 61 اس میں جو ورڈز یوز ہیں کہ وہ آنےسٹی کی بات بھی ہے, اور جھوٹ بولنے والا شخص تو آنےسٹ نہیں ہو سکتا. اب جو اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دی کہ مجھے ڈالر کے بارے میں علم نہیں تھا, اس کی مہنگا ہو گیا, روپے کی قیمت گر گئی, اور میں نے تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا, جبکہ اس کا اپنا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ جو بورڈ تھا اس نے, جو اسٹیٹ بینک کا, اس نے اس کو انفارم کیا, اور شاید 2-3 بندوں کو پتا تھا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے اسد عمر کی, مانیٹری بورڈ کہ مانیٹرنگ بورڈ جو ہے, فسکل مانیٹرنگ بورڈ جو ہے, وہ اس نے جو ریکمینڈ کیا اور وہ صرف اس کے نالج میں تھا, اس کو آؤٹ آف کرٹسی اس نے کہا میں کنوے کیا, اور پھر میں نے پرائم منسٹر کو کنوے کیا. اب ان دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا, یا پرائم منسٹر کو جانا پڑے گا 62(1)F میں, یا اسد عمر کو جانا پڑے گا, کیونکہ ایک دوسرے کو وہ ریپٹ کر رہے ہیں. اب گاڈ نوز کہ سچ کون بول رہا ہے, ان میں سے ایک تو سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر سواتی پہ 62(1)F کی بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے کہ اس پہ بھی, ان دونوں میں سے بھی کسی ایک پہ 62(1)F لاگو ہونی چاہیے اور ان کی اس آفس سے ریموول ہونا چاہیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہری رحمان نے اور بخاری صاحب نے بحرانی صورتحال کی بات کی ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اقتصادی صورتحال, آرڈیننسز اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات ہو گئی ہے. میں آپ کے سامنے جو بحرانی صورتحال کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے بارے میں نئے انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس نے ملک کے اندر بحرانی کیفیت کو مزید گمبھیر کر دیا ہے. فافن نے اپنی آڈٹ رپورٹ دی تھی فارم 45 کے بارے میں, جو ووٹ کاؤنٹ کا فارم ہوتا ہے اور جس پر پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹوں کے دستخط قانون کی روح سے لازمی ہوتے ہیں. فافن کی جو آڈٹ رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے 78,000 فارم نمبر 45 پر صرف 373 فارمز کے اوپر پولنگ ایجنٹوں کے دستخط تھے. آؤٹ آف 78,000 فارمز صرف 373 پر پولنگ ایجنٹوں کے دستخط تھے, اور 4,000 کے قریب فارمز وہ تھے جن پر دستخط تو تھے لیکن وہ دستخط کسی جناتی مخلوق کے تھے کیونکہ اس کے نیچے پارٹی کا نام نہیں تھا. اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ 4,000 بھی سیاسی جماعتوں کے تھے
اور 373 وہ تھے تو ٹوٹل 4,500 فارمز مستند قرار دیے جا سکتے ہیں آؤٹ آف 78,000، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 95% فارمز ان آتھینٹیکیٹڈ ہیں۔ جب یہ بات الیکشن کمیشن کے سامنے آئی تو آج ان کا بیان آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے وہ آپ نے صرف فارم 45 کا پہلا صفحہ دیکھا ہے اور پولنگ ایجنٹوں نے اس فارم کے پیچھے والے پورشن پہ دستخط کیے تھے۔ اتنا مضحکہ خیز ہے یہ رد عمل الیکشن کمیشن کا کہ اگر آپ یہ فارم 45 قانون کی روح سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے تھے تو آپ نے انہی فارم کے دوسرے صفحات ڈاؤن لوڈ کیوں نہیں کیے جس پہ دستخط تھے؟ آپ وہ کیوں چھپانا چاہتے تھے؟ غالباً اس میں کوئی مقصد پوشیدہ تھا، اور اب جب کہ آپ کو یو ہیو بین کاٹ آن دا رانگ فٹ، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بہت جلد تمام فارم 45 کے تمام پیجز ڈاؤن لوڈ کر دیں گے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو آپ نے یہ اعلان کیا اور جس دن آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے 15-20 دن کے بعد، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس دوران رات کی تاریکی میں جنات خلائی مخلوق دستخط نہ کر دیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بحرانی کیفیت مزید بحرانی ہو گئی ہے، اور پارلیمانی کمیشن جو بنا ہے برائے اس کو اس بات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا، اور میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ یہ بھونڈی دلیل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ They have to come out with an explanation and some heads in the election commission must roll. Without that یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک بات اور کر لوں، آج 6 دسمبر ہے اور 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی روح سے وکٹم فیملی کو کمپنسیشن کا اعلان تھا، اور جس کی روح سے اعلیٰ ترین افسران پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ میڈم ہیومن رائٹس منسٹر شیرین مزاری نے پبلکلی کہا تھا کہ ہم قانون سازی لائیں گے۔ آج میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی ہے، آپ قانون سازی کر سکو یا نہ کر سکو، کم از کم اپیل اس فیصلے کے خلاف نہ کرو، ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو تاکہ لاپتہ افراد کی جو بازیابی ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ ایک قدم اور آگے بڑھ سکے۔ اینڈ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیٹ، ہیومن رائٹس ہی کے حوالے سے، لاپتہ افراد ہی کے حوالے سے، طاہر داوڑ کا جو کیس ہے اس میں ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز اور انکوائری ہونی چاہیے۔ کل حکومت نے اعلان کیا کہ 7 کروڑ روپیہ فیملی کو دیں گے، جس میں ان کے بھائی، بیوہ، بہنیں، ان کی وائف اور بیٹا شامل ہیں۔ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، انویسٹیگیشنز پر اپنا رد عمل دے دیا ہے، لیکن طاہر داوڑ کی بیوہ اور ان کے بیٹوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ دس از دا ڈیفننگ سائلنس آف دا امیڈیٹ فیملی آف طاہر داوڑ۔ آئی وڈ آسک دا گورنمنٹ to listen to this deafening silence, to hear to this deafening silence، اور انویسٹیگیشن ایسی ہو کہ فیملی کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیوہ کو قابل قبول۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔
اس حکومت کو ڈیفننگ سائلنس ہی پسند ہے کسی اور JIT کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری اور سریال تالپور کے بعد بلاول بھٹو کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، تو کیا وہ JIT میں بیان ریکارڈ کروا کے اس معاملے میں شامل ہوں گے اس تفتیش میں؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو JIT نے دوسرا بھی کوئی نوٹس جاری کیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گروپ آف کمپنیز کے پروسیجرل ہیڈ تھے جب صدر زرداری دستبردار ہوئے، وہ صدر تھے اس وقت، اور الیکشن سے پہلے چیئرمین بلاول بھی ہٹ چکے تھے۔ ان کا ان سے کمپنیز سے کوئی ویسے بھی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن واضح رہے کہ جان کی امان بھی پائیں تو یہ کہیں کہ جو احتسابی عمل ہے یہ تھوڑا سا میلیفائڈ لگتا ہے۔ جب آپ سکھر کے جلسے کے بعد، پہلے تو گلگت بلتستان کے جلسے کے بعد وہ نوٹس جاری کر دیا گیا، پھر سکھر کے جلسے کے بعد دوسرا JIT کا فہرست آئی ہے نوٹس، جو سوال پہلے دوسروں کو ہو چکے ہیں۔ نہ چیئرمین بلاول کا نام کسی FIR میں ہے، 600 لوگوں کا نام FIR میں ہے، ان سے تفتیش، وٹنسز ہیں، ان سے تفتیش نہیں کی جا رہی۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کون سا عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکن یا قیادت نے احتسابی عمل سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم عدالتوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور ہر عدالت میں ہمیشہ پیش ہوئے ہیں۔ صدر زرداری نے 12 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی بغیر کسی کنوکشن کے۔ تو یہ نہ کوئی کہے کہ احتساب سے پیپلز پارٹی کبھی ہٹی ہے، نہ عدالتوں کا کبھی ہم نے احترام نہیں کیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دوہرا معیار چل رہا ہے۔ ہم تو نہ لاڈلے ہیں نہ انوکھے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ بالکل دوسرا قسم کا۔ جو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ پارلیمنٹ اور سینٹ میں اتحادی ہیں ان کے، آپ ایک جگہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کس کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ سوری کس کے؟ گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا ہے جب ان اتحادی بنائے۔ نہیں جی، کہاں اتحادی ہیں ہم؟ تو واضح طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں۔ آپ شاید مس انفارمڈ ہوں گے۔ واضح طور پر ہماری تو اپوزیشن کی کلیئر پوزیشن ہے، نہ ہم نے کہیں ووٹ کیا ہے، نہ ہم نے اس طرح کی کوئی انڈیکیشن دی ہے۔ ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ پارلیمان فعال رہیں، منتخب ادارے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اس طرح کی ووٹنگ میں یا کسی اور قسم کی گفت و شنید میں جو نان پارلیمنٹری ہو انگیج کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پارلیمان کو فعال بنائیں، اس کی کمیٹیوں کو فعال بنائیں۔ یہ شاید یو آر مس انفارمڈ۔ آئی واز لیڈر آف اپوزیشن اینڈ آئی ایم دا لیڈر آف دا پارلیمنٹری پارٹی ناؤ۔ وی آر ڈائریکٹلی ان اپوزیشن ان ایوری تھنگ۔ آپ بتائیے گا کہ 100 دن میں گورنمنٹ کافی ایشوز میں گھیری گئی ہے اور اس میں کافی وزراء کے سپریم کورٹ میں کیسز بھی چل رہے ہیں۔ اسی دوران پرائم منسٹر نے مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ 100 دن بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور کوئی آپ نے جو لوگوں نے ہم سب نے بھی کہا ہوگا 100 دن 100 یو ٹرن کی بات کی گئی ہے نا، لیکن پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے حکومت پر تنقید کی گئی، کہا گیا حکومت نے پالیسیز کا تعین کرتے ہوئے پارلیمان کو خاطر میں